गांव के कच्चे रास्तों से गुजरते सूरज की किरणें जब हरीन के चेहरे पर पड़ती तो लगता जैसे रोशनी ने भी किसी हसीन चीज पर कब्जा कर लिया है। वो 12वीं जमात की तालबा थी, लेकिन उसकी सोचें और ख्वाब किसी लड़की के आम ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ थे। किताबों से लिपटे रहना, खिड़की के पास बैठकर आने वाले कल का तस्वुर करना और फिर चुपचाप वही रवायती जिंदगी में लौट जाना जैसे सब उसके मुकद्दर में लिख दिया गया हो। हुरैन के अब्बू अहमद दीन एक सख्त मिजाज लेकिन गैरतमंद इंसान थे। तालीम को ज़रूरी तो समझते थे मगर लड़की के लिए नहीं। उनके नज़दीक लड़की का असल मकाम शौहर का घर होता है और यही सोचकर उनके फ़ैसलों का महवर बनी। मैंने फ़ैसला कर लिया है, हुरैन की शादी उसके चचाजाद अवैस से कर रहे हैं। अगले महीने निकाह होगा, अहमद दीन ने दो टोक लहजे में ऐलान किया। माँ ने हल्के से एहतजाज की कोशिश की लेकिन अभी वो पढ़ ही रही है। पोजीशन लाई है इस बार, बस कह दिया ना, ज़्यादा ज़बान ना चलाओ, जो बात हो गई वो हो गई। अहमद दीन ने हतमी फ़ैसला दे दिया। अवैस हुरैन का चचाजाद था, एक आम सा लड़का जो शहर में एक वर्कशॉप पर काम करता था। हुरैन के लिए वो कभी ख्वाबों का शहजादा नहीं था, लेकिन अवैस में एक खूबी ज़रूर थी। वो नरम दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान था। शादी हुई सादगी से, शोर शराबे के बगैर। हुरैन ससुराल आई तो सब कुछ अजनबी लगा। कमरा छोटा, घर बिखरा हुआ, लेकिन अवैस की आंखों में अपनाइयत थी। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं मना नहीं करूँगा, बस एक बात याद रखना कि मेरे पास पैसा कम है लेकिन दिल बड़ा है, अवैस ने पहली रात ही कहा था। हुरैन के लिए यही बात काफ़ी थी। वो जान गई थी कि जिस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो उसे रोकने वाला नहीं बल्कि बढ़ने का मौका देने वाला है। अवैस ने हर मुमकिन कोशिश की कि हुरैन की तालीम जारी रहे। सुबह खुद काम पर निकलता और शाम को आकर हुरैन की कहानियाँ सुनता। आज हमारी मैडम ने कहा है कि जो लड़की कॉलेज में अव्वल आएगी उसका नाम अखबार में आएगा। हुरैन खुशी से चहक रही थी। तो फिर तैयारी कर लो क्योंकि तुम्हारा नाम ही आएगा, अवैस ने मुस्कुरा कर कहा। वक्त गुजरता गया, हुरैन दिन ब दिन निखरती गई। उसका अंदाज, बात करने का तरीका सब बदल रहा था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बावकार भी बनती जा रही थी। ससुराल में सादगी से वक्त गुजरता रहा लेकिन हुरैन के ख्वाब बड़े होते गए। कॉलेज में सालाना फंक्शन की तैयारियां उरूज पर थीं। हॉल की दीवारें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही थीं। स्टेज पर कॉलेज के प्रिंसिपल, असातिज़ा और चंद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए कुर्सियां लग चुकी थीं। हर तरफ तलबा की चहल पहल, हंसी मजाक और दोस्तियों की खुशबू थी। हुरैन सब लड़कों से अलग नजर आ रही थी। ना वो ज़्यादा बात करती थी और ना तस्वीरों की फिक्र। बस उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी जिसमें उसका नाम और रोल नंबर लिखा था। हुरैन, इस बार तुम्हारा नाम पहले नंबर पर है, तुम्हें ही ट्रॉफी मिलने वाली है, खुश हो? नाजिश ने उसके साथ चलते हुए पूछा। खुश हूँ, बस कोशिश थी कि मेहनत रंग लाए, वो आ गई। अब बस तकरीब खत्म हो तो घर जाऊं, हुरैन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ही बोर हो गई हो। इतना बड़ा फंक्शन है, मेहमान खुसूसी भी बड़े हैं। अरसल खान ज़्यादा आ रहा है, वो खुद एक इदारा है। इदारा हो या सल्तनत, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, हुरैन ने बात को हंसी में उड़ा दिया। उसी वक्त प्रिंसिपल ने स्टेज पर माइक संभाला। आज हमारे दरमियान एक नहायत मोहतरम नौजवान और कामयाब बिजनेसमैन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना नाम बल्कि पूरे शहर का फ़ख्र बढ़ाया है। खुशामदीद कहते हैं जनाब अरसल खानज़ादा को। तालियां गूंज उठीं। अरसल काले 3 पीस सूट में इंतहाई एतमाद के साथ स्टेज पर चढ़ा। उसका चेहरा संजीदा था लेकिन आंखें मुतजस्सिस। उसे रस्मी तकरीर से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर आज वो कुछ अलग महसूस कर रहा था। फंक्शन आगे बढ़ा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए, फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आया। प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा हुरैन अहमद को स्टेज पर बुलाया जाता है। हुरैन ने आहिस्ता से अपनी चादर दुरुस्त की और कदम स्टेज की जानिब बढ़ाए। पूरे हॉल की नज़रें उस पर थीं, लेकिन अरसल की नज़रें कुछ और देख रही थीं, जैसे वक्त थम गया हो, आवाज़ें बंद हो गई हों और सिर्फ एक चेहरा सामने आया हो। वही चेहरा जो आज से पहले कभी न देखा था। हुरैन ने आकर झुककर प्रिंसिपल से इनाम लिया और नज़रें झुकाए ही वापस जाने लगी। अरसल ने हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, मगर हुरैन ने रस्मी सा सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया और पलट गई। नाम क्या बताया इसने? अरसल ने प्रिंसिपल के कान में झुककर पूछा। हुरैन अहमद, हमारी सबसे ज़हीन तलबा है। अच्छा, अरसल ने सर हिलाया, लेकिन उसके जहन में सवालात की एक कतार लग चुकी थी। फंक्शन के बाद सब मेहमानों को कॉलेज की नई इमारत दिखाई जा रही थी। अरसल खामोशी से चल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक दरवाजे के पास खड़ी हुरैन पर पड़ी जो अपनी 2 सहेलियों के साथ हंस रही थी। सर ये हमारी लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल ने मुतवज्जे करना चाहा, मगर अरसल की नज़रें किसी और तरफ थीं। उसने सेक्रेटरी को बुलाया
وہ لڑکی حرین احمد، اس کے بارے میں ساری معلومات نکالو، والد کون ہے، کہاں رہتی ہے، سب کچھ۔ سر، سیکرٹری نے حیرانی سے پوچھا، پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کے لیے آپ نے ایسا کہا ہے؟ پہلی بار کچھ خاص نظر آیا ہے، ارسل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسی رات سیکرٹری نے ایک فائل تیار کر کے ارسل کے دفتر پہنچائی۔ ارسل دیر تک فائل کو دیکھتا رہا۔ تصویر، ریکارڈ، تعلیمی کارکردگی، سب کچھ سامنے تھا سوائے ایک حقیقت کے جس نے اس کے دماغ کو الجھا دیا تھا۔ شادی شدہ ہے۔ ارسل نے فائل پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جی سر، شوہر کا نام اویس احمد ہے، وہ بھی ہمارے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، سائٹ ورکر کے طور پر۔ کیا وہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے؟ ارسل کی آنکھوں میں حیرت سے زیادہ تجسس تھا۔ جی سر، 6 مہینے سے کام کر رہا ہے۔ اچھا، ارسل نے فائل بند کی، لیکن ذہن کے دریچے کھل چکے تھے۔ اگلے دن ارسل نے مینیجر کو بلایا، اویس نامی ورکر کو میرے آفس میں بھیجو، آج ہی۔ جی سر، کچھ خاص بات ہے؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، اور بدلے میں بڑا انعام۔ دوسری جانب حرین گھر آئی تو اویس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، فنکشن کیسا تھا؟ ٹھیک تھا، انعام بھی ملا، سب خوش تھے۔ ارسل خان زادہ بھی تھا نا؟ بہت بڑا آدمی ہے، تم سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، بس رسمی سا سلام۔ حرین نے بات کاٹ دی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ محض ایک فنکشن میں ملی ہے وہ اب اس کی زندگی کا دروازہ کھٹکھٹا چکا ہے، اور دروازہ کھلنے کی آواز بہت جلد سب کچھ بدل دے گی۔ صبح کے وقت حرین اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج کے آفس میں قدم رکھا۔ گزشتہ ہفتے پرنسپل نے اعلان کیا تھا کالج میں ایک ٹرسٹ قائم کیا جا رہا ہے جس کا مقصد یتیم اور غریب طالبات کی مدد کرنا تھا۔ اس ٹرسٹ کے لیے فنڈ جمع کرنے کا کام چند منتخب لڑکیوں کو سونپا گیا تھا، اور ان میں حرین کا نام بھی شامل تھا۔ آج ہمیں ارسل خانزادہ کے آفس جانا ہے۔ وہی فنکشن والے بزنس مین نازش نے حرین کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہمیں صرف فنڈ لینے جانا ہے، کوئی خاص ملاقات تو نہیں ہونی؟ حرین نے نظریں چکاتے ہوئے جواب دیا، بس تم جا کر بات کرنا، تمہیں دیکھ کر شاید جلدی چیک سائن ہو جائے۔ زرمینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تینوں لڑکیاں آفس پہنچیں۔ استقبالیے پر اطلاع دی گئی کہ ارسل صاحب کچھ دیر میں میٹنگ سے فارغ ہوں گے۔ سیکرٹری نے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگے بڑے سے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ حرین نے اپنا بیگ سے فائل نکالی جس میں ٹرسٹ کی مکمل تفصیلات اور درخواستیں شامل تھیں۔ کچھ دیر بعد سیکرٹری اندر آئی۔ کون ملاقات کرے گا سر سے؟ ہم سب، نازش بولی، لیکن سیکرٹری نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سر نے کہا ہے صرف ایک وہی لڑکی آئے جس نے انعام لیا تھا فنکشن میں۔ نازش اور زرمینہ نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حرین تھوڑا الجھی، لیکن ہم سب کی نمائندگی ہے، سب کو آنا چاہیے۔ سر کا یہی حکم ہے، سیکرٹری نے سرد لہجے میں کہا۔ حرین نے ہلکی سی سانس لی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سکوت اس پر چھا گیا۔ کمرے کی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز تھیں، میز پر سلیقے سے رکھی گئی فائلیں، اور سامنے اونچی کرسی پر بیٹھا ارسل خانزادہ، اپنے مخصوص انداز میں پرسکون لیکن گہری نظروں سے دیکھنے والا۔ آئیے، تشریف رکھیے۔ ارسل نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ حرین نے فائل آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ٹرسٹ کے حوالے سے ہے، غریب طالبات کے لیے تعلیمی امداد کی درخواست ہے۔ ارسل نے فائل کھولی، 2 صفحے پلٹے، پھر قلم اٹھا کر چیک سائن کر دیا۔ بس؟ حرین نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اتنا ہی کافی تھا، آپ نے مانگا، میں نے دے دیا۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، شکریہ، ہمیں جلدی واپس جانا ہے۔ حرین نے رسمی انداز میں کہا اور اٹھ گئی۔ ارسل کچھ لمحے تک خاموش بیٹھا دروازے کو تکتا رہا۔ دوسری طرف حرین آفس سے نکلتے ہی نازش اور زرمینہ کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ نازش نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس فائل دی، انہوں نے چیک سائن کر دیا، بات ختم۔ حرین نے بیگ سمیٹا۔ تمہاری بات کا اثر تھا، ورنہ وہ کسی سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتے۔ زرمینہ نے شوخی سے کہا، مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا، مقصد پورا ہو گیا، اب واپس کالج چلتے ہیں۔ اس دن شام کو حرین گھر پہنچی تو اویس پہلے سے موجود تھا۔ کھانے پر وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ کالج میں کچھ نیا؟ اویس نے پوچھا۔ ٹرسٹ کے لیے چیک لینے گئی تھی، ارسل خانزادہ نے سائن کر دیا۔ وہی جس کا فنکشن میں ذکر تھا؟ ہاں وہی، حرین نے مختصر جواب دیا۔ بڑا آدمی ہے ویسے، اویس نے کہا اور چائے کا کپ اٹھایا۔ ہوگا، ہمیں کیا لینا دینا۔ اویس اور وہ دونوں خاموشی سے کھانا ختم کرنے لگے۔ ارسل خانزادہ کے دفتر میں معمول سے ہٹ کر خاموشی تھی۔ دن کا وقت تھا لیکن اس نے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ وہ اپنی میز پر رکھا حرین کا فائل کور بار بار کھول کر دیکھتا رہا۔ فائل میں کچھ عام معلومات تھی، مگر ارسل کو جس چیز نے چونکا دیا وہ حرین کے شوہر کا نام تھا۔ اسی لمحے سیکرٹری کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، آپ نے حرین احمد کی فیملی بیک گراؤنڈ کی تفصیل مانگی تھی۔ ہاں بولو۔ سر، تھوڑا عجیب اتفاق ہے، اس کا شوہر؟ ارسل نے آنکھیں اٹھائی۔ کیا ہے اس کا شوہر؟ وہ ہمارے ہی پروجیکٹ پر کام کرتا ہے، سائٹ ورکر ہے، نام ہے اویس احمد۔
ارسل نے لمحے بھر کو سوچا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ دلچسپ؟ سیکرٹری نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سر، آپ نے پہلے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اتنی دلچسپی نہیں لی، کچھ خاص ہے؟ ارسل نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی بار میں ہی دل میں گھر کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں حاصل کرنا میرے لیے عادت بن چکی ہے۔ لیکن سر، وہ شادی شدہ ہے۔ میں جانتا ہوں۔ ارسل کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ سوال مزید اٹھ نہیں پایا۔ اس نے میز پر رکھی فائل بند کی اور حکم دیا، کل اویس کو بلاؤ۔ اگلے دن اویس دوبارہ دفتر بلایا گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارسل خان زادہ جیسے بااثر انسان کو اس جیسے معمولی ورکر سے اچانک کیا دلچسپی ہو گئی ہے۔ بیٹھو اویس، ارسل نے نرمی سے کہا۔ جی سر، ارسل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دیکھو اویس، میں جانتا ہوں کہ اس مہنگائی میں 50-60 ہزار کی نوکری میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، پر میں تمہیں ایک آفر دوں گا جس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اویس نے جھجک کر کہا، سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ارسل نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور کہا، تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اویس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ایسے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ارسل نے کہا، مجھے زیادہ لمبی بحث کرنے کی عادت نہیں ہے، مجھے بس تمہارے جواب ہاں میں چاہیے۔ اویس نے نظریں جھکائی۔ سر، میں اب بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ کیونکہ تمہاری بیوی حورین احمد، وہ میری پسند ہے، میں اسے چاہتا ہوں اور میں کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اویس نے چونک کر کہا، لیکن سر وہ میری بیوی ہے۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے اور میری سب سے بڑی آسانی۔ ارسل نے سیدھی بات کی۔ اویس نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، اگر میں انکار کروں تو تمہیں اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ممکن ہے شہر میں کوئی دوسرا روزگار بھی نہ ملے۔ ارسل کی بات میں نہ دھمکی تھی نہ رحم، بس ایک ٹھوس حقیقت شامل تھی۔ اویس کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر ہولے سے بولا، کتنی رقم دیں گے آپ؟ جتنی تمہاری سوچ سے زیادہ ہو۔ ارسل نے فوراً جواب دیا، پہلے طلاق نامہ تیار کرو، جیسے ہی مجھے ثبوت ملے گا آدھی رقم ادا کر دوں گا، باقی تمہیں مکمل کاغذی کارروائی کے بعد ملے گی۔ اویس نے گردن جھکا لی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، زیادہ وقت نہ لینا کیونکہ میں انتظار کم اور فیصلے زیادہ کرتا ہوں۔ اویس آفس سے نکلا تو اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارسل جیسے لوگوں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری طرف حورین معمول کے مطابق کالج جا رہی تھی۔ اس نے اویس کے رویے میں خفیف سی تبدیلی محسوس کی تھی، لیکن سوچا کہ شاید کام کے دباؤ کی وجہ سے ہو۔ کالج میں ٹرسٹ کا کام آگے بڑھ رہا تھا، فنڈنگ کی مد میں کئی کام شروع ہو چکے تھے اور سب لڑکیاں خوش تھیں۔ حورین ارسل خانزادہ نے ہماری وجہ سے جو تعاون دیا وہ واقعی قابل تعریف ہے، نازش نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ صرف نام کے لیے دیتے ہیں، اندر سے ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حورین نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے کسی سے مسئلہ نہیں، بس اپنے کام سے مطلب رکھتی ہوں۔ اگلے دن اویس خاموشی سے گھر آیا، نہ سلام نہ دعا، کھانے کی میز پر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ سب ٹھیک ہے؟ حورین نے پوچھا۔ ہاں بس تھک گیا ہوں، اویس نے مختصر جواب دیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ خاموشی اکثر کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ اویس نے اگلی صبح وکیل سے رابطہ کیا، اسے طلاق نامے کے لیے درکار کاغذات کی فہرست ملی۔ رقم کا خیال، روزگار کا خوف اور ارسل کی طاقت، یہ سب مل کر اسے اس فیصلے کے قریب لے جا رہے تھے جس سے نہ صرف ایک رشتہ ختم ہوگا بلکہ کئی کہانیاں جنم لیں گی۔ اس کھیل میں پردے اٹھنا شروع ہو چکے تھے اور ہر پردے کے پیچھے ایک نیا راز چھپا تھا۔ صبح 10 بجے ارسل خانزادہ اپنے دفتر میں بیٹھا ٹھنڈے لہجے میں فون پر بات کر رہا تھا۔ فون رکھتے ہی اس نے انٹرکام دبایا۔ فائزہ، اویس احمد کو ابھی میرے آفس میں بھیجو، اور ہاں کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ چند منٹ کے بعد دروازہ کھلا، اویس اندر آیا، چہرہ سپاٹ، نظریں جھکی ہوئی۔ بیٹھو اویس، ارسل نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اویس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ارسل نے بغیر تمہید باندھے سیدھا مدعا پیش کیا، کیا سوچا تم نے؟ اویس نے تھوڑا وقت لیا، پھر بولا، سر میں نے کہا تھا مجھے وقت چاہیے۔ وقت نہیں ہے اویس، میرے پاس چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں میں موقع دے رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لو۔ سر وہ میری بیوی ہے۔ اویس کے الفاظ لرز رہے تھے، اور میں تمہیں وہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ ایک معمولی ورکر کے لیے ایک مکمل کاروبار شروع کرنے جیسی رقم، صرف اس دستخط کے بدلے۔ ارسل کا لہجہ نرم مگر اثر انگیز تھا۔ کتنی رقم؟ اویس نے نگاہ اٹھا کر پوچھا۔ 1 کروڑ روپے، آدھے ابھی، آدھے جیسے ہی طلاق نامہ حورین کے ہاتھ تک پہنچ جائے گا۔
اس کے علاوہ 3 مہینے کی سیٹلمنٹ رقم اور تمہاری نئی دکان کھلوانے میں میری ذاتی مدد۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اویس نے گہری سانس لی۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ ارسل نے سیدھا جواب دیا، ہاں، اکثر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تمہاری بیوی میری پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہوں جو تم آج تک چاہ کر بھی نہ کما سکے۔ اویس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سوچ لو۔ ارسل نے ٹیبل کی دراز سے ایک بند لفافہ نکالا اور میز پر رکھا۔ اس میں 5 لاکھ کی نقد رقم ہے، ایڈوانس، طلاق کے بعد باقی۔ اویس نے لفافہ دیکھا، پھر اٹھایا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ کاغذ تیار کرواتا ہوں، 3 دن میں دستخط ہو جانے چاہیے۔ ارسل نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے آخری جملہ کہا۔ اویس دفتر سے نکلا تو اس کے قدموں میں عجیب سی بے وزنی تھی، جیسے وہ زمین پر چل نہیں رہا بلکہ کسی خلا میں معلق ہے۔ اس نے لفافہ جیب سے نکال کر دیکھا۔ نوٹ اصل تھے، رقم بھاری اور ضمیر بے چین۔ اگلے دن وکیل کے دفتر میں بیٹھ کر اویس نے خاموشی سے طلاق نامہ تیار کروایا۔ وکیل نے پوچھا، کچھ ذاتی مسئلہ ہے؟ بس ایسا ہی کچھ ہے، اویس نے جلدی میں جواب دیا۔ گھر واپس آ کر اویس کا رویہ اکثر بدل چکا تھا۔ وہ بلا وجہ غصے کرتا، بات بات پر چلاتا، حتیٰ کہ رات کھانے کی میز پر حرین سے الجھ پڑتا۔ صبح کی دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں سرک رہی تھی۔ حرین نے ہمیشہ کی طرح نماز پڑھی، ناشتہ بنایا اور اویس کا انتظار کیا، جو اکثر دفتر سے جلدی واپس آ جاتا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اویس دروازے سے داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری لفافہ تھا۔ چہرے پر الجھن، آنکھوں میں بوجھ اور آواز میں وہ شناسائی ختم ہو چکی تھی۔ چائے لاؤ، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا، بغیر سلام کے۔ حرین نے فوراً چائے بنائی، لیکن ساتھ ہی بولی، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بس کام کا دباؤ ہے اور کچھ باتیں جو مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ کیسی باتیں؟ اویس نے چائے کا کپ رکھا اور آہستہ سے بولا، لوگ کہہ رہے ہیں تم کالج میں بہت مشہور ہو گئی ہو، سب لڑکوں سے کھل کر بات کرتی ہو۔ کیا؟ کس نے کہا؟ حرین نے آواز بلند کی۔ سب کہتے ہیں، تمہیں لگتا ہے میں بے خبر ہوں؟ اویس، تمہیں مجھ پر شک ہے؟ حرین کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میں اب تمہارے کردار پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہیں دیکھ کر اب شرم آتی ہے۔ اویس کا لہجہ زہریلا ہو چکا تھا۔ تمہیں جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے ساتھ وفادار ہوں۔ اویس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مت کرو یہ ڈرامہ، تم جیسی لڑکیاں صرف سامنے معصوم ہوتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حرین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم پیسے لا کر مجھے خرید سکتے ہو؟ میں تمہاری عزت ہوں، تمہارے ساتھ باندھی ہوئی ہوں، محبت کرتی ہوں تم سے۔ اویس نے تیز لہجے میں کہا، محبت وہ کرتے ہیں جو ایماندار ہوں، تم تو بس موقع کی تلاش میں تھی۔ پھر اگلے چند دن میں اویس کا رویہ مزید بگڑنے لگا۔ کبھی دیر سے گھر آتا، کبھی کھانے پر غصہ، کبھی بلا وجہ چیخ چلاتا۔ ایک شام حرین نے پوچھا، آخر کیا مسئلہ ہے، صاف بتاؤ۔ اویس نے حرین کے ہاتھ سے برتن چھین کر نیچے پٹخ دیا۔ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ حرین چیخے۔ اویس نے ایک زوردار تھپڑ حرین کے چہرے پر مارا۔ خاموش ہو جاؤ، بہت سن چکا ہوں میں تمہاری بکواس۔ حرین زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، صرف حرین کے رونے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر اویس نے جیب سے کاغذ نکالا اور اسے زمین پر پھینکا۔ یہ طلاق نامہ ہے، دستخط ہو چکے ہیں، اب تم آزاد ہو۔ حرین نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا، آنکھیں دھندلا گئیں، زبان ساکت ہو گئی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بس وہی جو تم جیسی عورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حرین نے چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹیں، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں۔ اس کی ماں کا پرانا دوپٹہ، کچھ کتابیں اور دل کا بکھرا ہوا سکون، بس یہی سب ساتھ تھا۔ وہ دروازے سے نکلتے ہوئے رکی۔ ایک بات یاد رکھنا اویس، جو رشتے بیچ دیے جائیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ پھر وہ میکے پہنچ گئی۔ دروازے پر ماں نے دیکھا تو چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ حرین نے بس اتنا کہا۔ طلاق ہو گئی ہے امی۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ اب آپ اندر سے آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سچ ہے ابو، اویس نے طلاق دے دی، بغیر وجہ، بغیر سبب۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ آجا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حرین کے کمرے میں اب صرف خاموشی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، موبائل بند، آنکھیں خالی، دل خالی، اور زندگی کا وہ خواب جس کی بنیاد محبت پر تھی خاک ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اویس ارسل خانزادہ کے دفتر پہنچا۔ کام مکمل ہو گیا ہے سر۔ ارسل نے مسکرا کر میز کی دراز سے ایک اور لفافہ نکالا۔ باقی رقم اور دکان کا کاغذ کل تک مل جائے گا۔ شکریہ سر۔ ارسل نے غور سے اویس کو دیکھا۔ یاد رکھنا تم نے پیسے لیے، لیکن وہ عورت میری ہے اب۔ اویس نے نظریں جھکا لیں اور باہر نکل گیا۔ ادھر ارسل نے انٹرکام پر حکم دیا، فائزہ، حرین کے والد کو فون کرو، بتاؤ کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ایک کاروباری سلسلے میں۔ سیکرٹری نے فون ملایا اور اگلی ملاقات طے ہو گئی۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پر آ چکی تھی۔ ایک رشتہ ختم، ایک سودا مکمل اور اگلا منصوبہ شروع ہونے والا تھا۔
حرین کو ابھی نہیں معلوم تھا کہ جس شخص نے اس کی زندگی اجاڑی اب اسی کے دروازے پر وہ آنے والا ہے۔ شام کے وقت جب حرین کے والد احمد دین اپنی پرانی سی دکان بند کر کے گھر پہنچے تو دروازے پر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، سفید لباس، نفیس لہجہ اور ایک پرسکون مسکراہٹ۔ السلام علیکم احمد صاحب، اس نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی، آپ کون؟ احمد دین نے قدر حیرانی سے جواب دیا۔ میں ارسل خان زادہ، بزنس مین ہوں۔ آپ کی بیٹی حرین کے کالج میں کچھ تعاون کیا تھا، اسی سلسلے میں ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ احمد دین نے دروازہ کھولا۔ آئیے آئیے، اندر آئیے۔ ارسل اندر آیا، صوفے پر بیٹھا، نظریں جھکائے رکھیں۔ احمد دین نے پانی کا گلاس سامنے رکھا۔ کہیے، کیسے آنا ہوا؟ دراصل مجھے آپ کے کاروبار کے بارے میں معلوم ہوا۔ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ آپ کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم مل کر کوئی کام شروع کر سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ آج کل حالات ویسے بھی اچھے نہیں، آپ جیسے بندے کا ساتھ ہونا تو کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ میں تو بس آپ کو اپنا سمجھ کر آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی تھی، بہت باادب اور سمجھدار لگی۔ احمد دین نے فخر سے کہا۔ حرین ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، بس قسمت خراب نکلی، اویس جیسا نکما شوہر ملا۔ سب نصیب کی بات ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں خود بھی اپنی قسمت بدلنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جی بالکل بجا فرمایا ہے آپ نے۔ چند دنوں بعد ارسل نے دوبارہ فون کیا اور احمد صاحب، آپ سے کچھ ذاتی بات کرنی تھی، ملاقات ممکن ہے؟ ضرور، آپ آئیں تو صحیح۔ اس روز ارسل نے اپنے 2 ملازمین کے ہمراہ آیا، مگر بات صرف بزنس کی نہیں تھی۔ چائے کے دوران وہ سیدھا اصل مدعے پر آیا۔ دراصل میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ احمد دین چونک گیا۔ رشتہ؟ کس کے لیے؟ آپ کی بیٹی حرین کے لیے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ دیکھیں خان صاحب، حرین ابھی طلاق یافتہ ہے اور آپ جیسے آدمی کے لیے تو ہزاروں رشتے ہوں گے، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے حرین پسند ہے۔ میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ احمد دین کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، خان صاحب میں انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے کچھ دن دیں، بیٹی سے مشورہ کیے بغیر کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ بالکل، جتنی دیر چاہے سوچ لیجئے، لیکن میری نیت صاف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ عزت اور محبت پائے جو شاید پہلے نہ مل سکی۔ ارسل کے جانے کے بعد احمد دین کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے ذہن میں سوالات گھوم رہے تھے۔ ایک طرف عزت دار، امیر اور سنجیدہ شخص کا رشتہ تو دوسری طرف بیٹی کی حالت۔ بیٹی ایک بات کہنی ہے۔ احمد دین نے شام کو حرین کو اپنے پاس بٹھایا۔ جی ابو، ارسل خان زادہ تمہارا رشتہ بھیج رہا ہے، سوچ رہا ہوں کیا یہ مناسب ہے؟ حرین نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ؟ ہاں وہی بزنس مین، کہتا ہے تمہیں عزت دے گا، زندگی سنوارے گا۔ ابو مجھے سوچنے دیں، ابھی سب کچھ ٹوٹا ہے، ابھی تو میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو بیٹا، وہ ایک بڑا آدمی ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو شاید تمہاری زندگی بہتر ہو جائے۔ حرین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکائیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف ارسل نے دفتر میں سیکرٹری سے پوچھا، پرپوزل کا کیا بنا؟ احمد صاحب نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، انہیں آرام سے سوچنے دو، جواب مثبت ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اگلے دن ارسل نے احمد دین کو فون کیا۔ احمد صاحب ایک اور مشورہ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی دکان کی تزئین نو میں مدد کر سکتا ہوں، یہ صرف دوستی کا اظہار ہوگا۔ آپ بہت اچھے ہیں خان صاحب، احسان ہوگا۔ اس شام حرین نے اپنی ماں سے پوچھا، امی اگر ابو راضی ہو جائیں تو کیا مجھے عدت کے بعد شادی کر لینی چاہیے؟ ماں نے بیٹی کے ہاتھ تھامے، بیٹی ہم تو تمہاری خوشی چاہتے ہیں، اگر تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں سنبھال سکتا ہے تو مان جاؤ، اب تو تمہاری عدت بھی پوری ہونے والی ہے، زندگی ایک موقع اور دیتی ہے بعض اوقات۔ 3 دن بعد احمد دین نے ارسل کو فون کیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ ارسل کے چہرے پر اطمینان سا چھا گیا۔ شکریہ احمد صاحب، میں بہت جلد رسمیں طے کرنا چاہوں گا۔ اس سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ حرین خاموش تھی، دل میں سوال تھے، لیکن اس بار وہ خود کو حالات کے سپرد کرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ کچھ رشتے سوچ سے نہیں وقت سے بنتے ہیں، اور وقت نے ایک بار پھر حرین کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں دھوکہ اور چالاکی کا پردہ انتہائی باریک تھا، لیکن وہ اسے ابھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ عدت ختم ہوئی، نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، بازار میں گہما گہمی تھی، کپڑے، زیورات، کارڈز، سب کچھ ارسل خانزادہ کی شان و شوکت کے مطابق ہو رہا تھا۔ حرین کے گھر والے، خاص طور پر احمد دین، رشتہ طے ہونے کے بعد مطمئن تھے۔ محلے والوں میں بات پھیل چکی تھی کہ حرین کی شادی شہر کے سب سے بااثر اور امیر شخص سے ہو رہی ہے۔ حرین بیٹی، تمہارے تو نصیب جاگ اٹھے، خالہ نصرت نے کہا جب شادی کی شاپنگ کے لیے آئے مہمان خواتین کمرے میں موجود تھیں۔ حرین مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے لب ساکت رہتے، وہ کسی بھی تیاری میں دلچسپی نہ دکھاتی، نہ کپڑوں کے ڈیزائن پر رائے دیتی، نہ زیورات پر، صرف ایک خاموش مشین کی طرح جہاں کہا جاتا وہاں بیٹھ جاتی، جس فائل پر دستخط کرنے کو کہتے کر دیتی۔ امی نے ایک رات اس کے کمرے میں آ کر کہا، بیٹا
کچھ خوشی ظاہر کرو، آخر نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ امی، خاموشی کبھی خوشی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ ماں کچھ بول نہ سکی، وہ جانتی تھی کہ بیٹی نے زبردستی کچھ نہیں کیا، لیکن رضامندی بھی خوشی کی نشانی نہیں۔ دوسری طرف ارسل خانزادہ شادی کی ہر تیاری ذاتی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ اس نے شہر کے مہنگے ترین کیٹرز، ڈیکوریٹرز اور فیشن ڈیزائنرز کو بلوایا تھا۔ حورین کو وہی جوڑا پہننا چاہیے جو میں نے منتخب کیا، کوئی تبدیلی نہیں۔ ارسل نے ڈریس ڈیزائنر کو سختی سے ہدایت دی تھی۔ جی سر، جیسا آپ کہیں۔ ارسل نے دلہن کے لیے قیمتی سیٹ بنایا تھا اور علیحدہ گاڑی خریدی تھی جس میں وہ حورین کو لے کر رخصت کرے گا۔ شادی والے دن شہر کے بڑے ہوٹل میں تقریب ہوئی، میڈیا کوریج، بڑی شخصیات کی آمد، ہر طرف چرچا۔ اسٹیج پر حورین دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرہ میک اپ سے سجا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو عام دلہنوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ارسل خانزادہ دلہا کے لباس میں مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ خان صاحب، اس بار تو آپ نے کمال ہی کر دیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا جی، ارسل نے رسمی مسکراہٹ دی۔ جب نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا تو حورین نے 3 بار قبول ہے کہا، لیکن آواز مدھم تھی۔ ارسل نے اعتماد سے جواب دیا، قبول ہے۔ دستخط ہو گئے، مبارکباد دی گئی۔ ارسل نے میڈیا کے سامنے مسکرا کر تصویریں بھی بنوائیں، لیکن اس کی نظریں بار بار حورین کے چہرے پر جا رکتیں، جیسے وہ اس کے خاموش چہرے میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ چلو، دلہن کو لے کر چلتے ہیں۔ ارسل نے باپ کی اجازت سے حورین کا ہاتھ تھاما۔ رخصتی کے وقت ماں کی آنکھیں نم تھی، مگر حورین کی آنکھوں میں آنسو تک نہ تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سارا منظر دھندلا لگ رہا تھا، لیکن جیسے یہ سب اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ ارسل نے گاڑی میں خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آج تم میری زندگی کا سب سے قیمتی دن۔ حورین، قیمتی چیزیں اکثر شوکیس میں رکھی جاتی ہیں۔ حورین نے نگاہیں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ ارسل نے لمحے بھر کو چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تم شوکیس کی چیز نہیں، میری زندگی کی ضرورت ہو۔ گھر پہنچ کر حورین کو خاص کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ہر شے قیمتی تھی، بیڈ سے لے کر پردے اور لیمپ سے لے کر خوشبو، سب کچھ کسی شاہی ذوق کی نشانی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب ارسل نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ وہ تیار تھا نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے، سفید کرتا، سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر وہی دھیما اعتماد جو ہر فیصلے کو اٹل بنا دیا کرتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر حورین پر پڑی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی، سرخ لباس میں ملبوس، لیکن بالکل ساکت۔ ارسل نے چند قدم بڑھائے، پھر رک گیا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے حورین، اس نے آہستگی سے کہا۔ حورین نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر پلٹی اور دھیرے سے بولی، نہیں، یہ رات تمہاری ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ ارسل نے بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ حورین چند قدم چل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے مجھے خریدا ہے خانزادہ صاحب، جس طرح کوئی چیز بازار سے خریدی جاتی ہے۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں، محبت کی ہے۔ محبت؟ حورین کی آواز میں طنز تھا۔ محبت پیسے دے کر طلاق دلوانے کا نام ہے؟ یہ کسی کے کردار پر الزام لگوا کر اسے تنہا کر دینے کا نام ہے؟ ارسل نے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ جو کچھ بھی ہوا میں نے تمہارے لیے کیا، تاکہ تمہیں وہ مقام ملے جس کی تم حقدار ہو۔ تم نے جو کچھ کیا وہ صرف اپنی تسکین کے لیے کیا۔ تمہیں لگا تم جیسا بااثر آدمی جسے چاہے پا سکتا ہے، اور تم نے مجھے پا لیا، لیکن میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف باہر صحن میں لٹکتے فانوس کی ہلکی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ ارسل نے دھیمے لہجے میں کہا، کبھی کبھی انسان جو چاہتا ہے وہ غلط طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن نیت ہمیشہ صاف ہوتی ہے۔ نیت؟ حورین نے آگے بڑھ کر ارسل کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا، کبھی میری مرضی جانی؟ تم نے صرف اپنے پیسے اور اپنی طاقت پر اپنے غرور سے فیصلہ سنایا۔ اگر میں کہوں کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں تو میں کہوں گی کہ محبت میں اختیار چھیننا نہیں، دینا ہوتا ہے۔ ارسل نے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہیں کھونا نہیں چاہا تھا، تم نے مجھے کبھی پایا ہی نہیں خانزادہ صاحب۔ حورین کی آواز میں اب سکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک الگ جلال۔ آج کی رات تمہارے خوابوں کی رات ہو سکتی تھی، لیکن میں تمہیں حقیقت دکھانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ ارسل نے کہا، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنا سکون چاہیے، جو تمہارے ساتھ تو ہرگز بھی ممکن نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف دولت سے محبت جتاتا ہوں؟ محبت کا اظہار دولت سے نہیں ہوتا۔ تم نے اگر سچ میں محبت کی ہوتی تو مجھے آزادی دیتے،
فیصلہ کرنے کا حق دیتے۔ ارسل آہستہ سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ ہار رہا تھا۔ وہ جو بزنس میں، سیاست میں اور ہر تعلق میں جیتتا آیا تھا، آج ایک عورت کے سامنے بے بس تھا۔ تم اب کیا چاہتی؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ سچ قبول کرو کہ تم نے غلط کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے رہو، نہ کہ ایک فاتح کی طرح۔ ارسل نے نظریں اٹھائیں۔ اگر میں سچ مان لوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ معافی دینا میرے اختیار میں نہیں، میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم نے جو بونا تھا آج وہی کاٹ رہے ہو۔ حرین نے اپنی چادر اٹھائی، دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارسل نے چونک کر پوچھا۔ اس کمرے سے باہر، کیونکہ یہ رات تمہارے لیے شاید ایک نئی شروعات تھی، لیکن میرے لیے ایک پرانا حساب چکانے کا وقت تھا۔ دروازہ کھلا اور حرین خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ارسل وہیں بیٹھا رہا۔ کمرے میں مہنگے فرنیچر، روشنی اور عطر کی خوشبوؤں کے باوجود صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی، اور وہ تھی خاموشی۔ اور اس خاموشی میں ارسل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے جیت سمجھ رہا تھا، اصل میں وہ اس کی ایک بدترین ہار تھی۔ صبح ہوتے ہی حرین گھر کے ایک خاموش کونے میں بیٹھی۔ دل کا بوجھ رات سے بھی زیادہ تھا۔ کمرے میں موجود کچھ وہی تھا، لیکن فضا بدل چکی تھی۔ ارسل کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیں بات مکمل کرنی ہے حرین۔ ارسل کا لہجہ خشک تھا۔ بات تو مکمل ہو چکی، تم نے میری مرضی کے بغیر جو چاہا حاصل کر لیا، اب مزید کیا رہ گیا؟ میں چاہتا ہوں تم مان لو کہ میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں، حرین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ محبت ثابت کرنا اتنا آسان نہیں خانزادہ صاحب، اگر اتنا دعویٰ ہے تو ثابت کرو۔ کیسے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ نہیں، حرین نے سرد آواز میں کہا۔ اگر تمہیں سچ میں محبت ہے تو جان دے دو میرے لیے۔ ارسل چونکا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ابھری۔ وہ پلٹا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ ارسل، حرین نے آواز دی، مگر وہ جا چکا تھا۔ حرین کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن قدم رکے، کچھ سوچا، پھر جلدی سے دوپٹہ لیا اور باہر نکل گئی۔ نیچے پہنچ کر خادمہ سے پوچھا کہ خان صاحب کہاں گئے ہیں؟ بی بی جی گاڑی میں بیٹھے اور فوراً نکل گئے۔ کچھ نہیں کہا کسی سے، حرین نے جلدی سے چادر لی اور اپنی گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ چلو، مجھے شہر کے باہر جانا ہے۔ ڈرائیور نے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن حرین کی نظروں سے اندازہ ہو گیا کہ وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ دوسری طرف ارسل کی گاڑی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ اس نے فون بند کیا، سیکرٹری کے پیغامات کو نظر انداز کیا اور سیدھا ایک ویران سڑک کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک پل پر رکی جہاں نیچے گہری کھائی تھی۔ ارسل اترا، ہوا تیز تھی، لیکن اس کے قدم میں لرزش نہیں تھی۔ اس نے فون نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ آن کی۔ حرین، تم نے کہا کہ محبت ثابت کرو، تو آج میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ صرف لفظ نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت سمجھا۔ اگر میری محبت جھوٹی ہے تو یہ جان بیکار ہے، لیکن اگر سچی ہے تو تمہیں کبھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں خود غرض تھا۔ اس نے فون بند کیا اور پل کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے حرین کی گاڑی قریب پہنچی۔ ڈرائیور نے بریک لگائی۔ حرین گاڑی سے نکل کر دوڑی۔ ارسل، رک جاؤ، اس کی آواز گونجی۔ ارسل نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ حرین چیخی۔ میں نے تو بس کہا تھا، تم اسے سچ مان بیٹھے۔ میں نے ساری زندگی وہی مانا جو میرے دل نے کہا، اور دل نے تمہیں سچ کہا ہے۔ محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی جان دے دی جائے۔ حرین نے بے چینی سے قدم آگے بڑھائے۔ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہی تم نے کہا تھا نا؟ ہاں، مگر پاگل پن نہیں۔ ارسل نے آہستہ سے قدم پیچھے لیے، لیکن نظریں حرین سے ہٹائی نہیں۔ حرین نے دوڑ کر اس کا بازو تھام لیا۔ واپس آؤ، میں نے ہار مان لی۔ تو اب یقین ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ حرین کی آواز کپ کپائی۔ ہاں، یقین ہے۔ ارسل نے سانس لی اور پلٹ آیا، لیکن قدموں کی رفتار آہستہ تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے واپس آ رہا ہو۔ حرین نے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے تمہیں آزمایا کیونکہ میں ڈری ہوئی تھی، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ تم جو بھی ہو سچے ہو۔ ارسل نے آہستہ سے کہا، میں کچھ اور نہیں چاہتا، بس تمہارا اعتبار۔ اعتبار تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سچ ہو، اور آج تم نے اپنا سچ دکھایا ہے۔ دونوں پل پر کھڑے تھے، نیچے گہری کھائی تھی، مگر اس وقت زمین پر کھڑے دو انسان نہیں، ایک نئی شروعات کے کنارے پر کھڑے تھے۔ گاڑی واپس مڑ گئی۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، لیکن خاموشی میں اس بار سکون تھا، سوال نہیں۔ شہر کی روشنیاں دوبارہ قریب آ رہی تھیں، لیکن اس بار ان کے درمیان کچھ بدل چکا تھا۔
حرین کے دل میں پہلا یقین پیدا ہو رہا تھا اور ارسل پہلی بار کسی کی نظروں میں مکمل نظر آ رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، حرین کچن میں بیٹھی چائے کی چسکی لے رہی تھی اور دماغ میں کل رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح بار بار دہرائے جا رہے تھے۔ ارسل کا خاموشی سے پلٹنا، پل پر کھڑا ہونا اور پھر حرین کا روک لینا، یہ سب جیسے اس کے اندر کوئی طوفان لے آئے تھے۔ دل اب بھی پرسکون نہیں تھا، لیکن کم از کم وہ ارسل کی نیت پر شک کرنے کی حد سے نکل چکی تھی۔ فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ حرین نے ہلکے سے فون اٹھایا۔ ہیلو جی، کیا آپ ارسل خانزادہ کی اہلیہ ہیں؟ دوسری جانب کسی اسپتال کے عملے کی آواز تھی۔ جی بولیے۔ ارسل خانزادہ کا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حالت تشویشناک ہے، وہ اس وقت ICU میں ہے، آپ فوراً اسپتال پہنچیں۔ حرین کی چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پلک جھپکتے ہوئے بھاگی، بغیر دوپٹہ سنبھالے، بغیر جوتے تبدیل کیے، جیسے زمین قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی اور حرین نے راستے بھر صرف یہی دعائیں کیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ اس کا دل بار بار پچھتاوے میں ڈوب رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر وہ سیدھی ریسیپشن کی طرف بھاگی۔ ارسل خانزادہ کہاں ہے؟ ICU میں ہے، 3ری منزل پر۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی گئی، لفٹ کا انتظار نہیں کیا۔ 3ری منزل پر پہنچتی ایک نرس نے اسے روکا۔ آپ اندر نہیں جا سکتی، مریض کی حالت تشویشناک ہے، میں اس کی بیوی ہوں، حرین کی آواز میں چیخ تھی۔ نرس نے ہچکچاتے ہوئے اجازت دی۔ حرین آہستہ سے ICU میں داخل ہوئی، جہاں شیشے کے پار اس کا جسم بے سدھ پڑا تھا۔ چہرے پر پٹیاں، ناک میں آکسیجن ٹیوب، ہاتھ پر ڈرپ اور دل کی دھڑکن کو دکھاتا مشین کا اسکرین۔ ارسل، حرین نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، جیسے وہ سن لے گا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں پاگل تھی جو تمہیں نہیں سمجھ سکی، تمہاری محبت کو سوالوں میں تولتی رہی، تمہارے سچ کو اپنی انا کے ترازو پر رکھ دیا۔ نرس نے آ کر کہا، وہ نیم ہوش میں ہے، اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، شاید سن لیں۔ حرین اٹھی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ ارسل کی آنکھیں بند تھی، لیکن حرین کو لگا کہ اس کی موجودگی محسوس کر رہا ہے۔ ارسل، اگر تم نے میری بات سنی ہو تو پلیز اب بس کرو، تم نے سب کچھ ثابت کر دیا، تم ہی ہو جو مجھے سچ میں چاہتے ہو، تم نے وہ کیا جو شاید کوئی نہ کرتا۔ ارسل کے ہاتھ کی انگلی آہستہ سے ہلی۔ حرین فوراً آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں پرکھا، تمہیں دھتکارا، لیکن تم نے پلٹ کر بھی کچھ نہیں کہا، اور جب تم نے جان دینے کی بات کی تب سمجھ آئے کہ محبت تم نے کی تھی، دعوے میں نے۔ ارسل کی آنکھیں دھیرے سے کھلنے لگیں۔ ڈاکٹر فوراً اندر آئے، لیکن حرین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں ہٹا۔ آپ باہر انتظار کریں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ حرین باہر نکلی، دروازے سے لگی کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ پریشر کم ہے لیکن رسپانس دے رہے ہیں، خطرے سے باہر آ سکتے ہیں اگر 24 گھنٹے مزید استحکام رہا۔ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ مختصر بات، بس جذباتی نہ ہو۔ حرین نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھا۔ ارسل کی آنکھیں اب کھلی تھیں، وہ دھیرے دھیرے دیکھ رہا تھا۔ ارسل، حرین نے ہاتھ تھاما۔ ارسل نے آہستہ سے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ تم نے سچ میں پاگل پن کر دیا۔ حرین نے مسکرا کر آنسو صاف کیے۔ تم نے کہا ثابت کرو تو میں نکل گیا، تمہیں ضرورت نہیں تھی جان دینے کی، صرف مجھے یقین دلانے کی تھی۔ ارسل نے ہلکی آواز میں کہا، یقین کبھی لفظوں سے نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔ حرین نے اس کی پیشانی کو چوم دیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، شاید پہلے نہیں سمجھ پائی لیکن اب جانتی ہوں کہ تم میرے سب کچھ ہو۔ ارسل نے دھیرے سے ہاتھ دبایا۔ تو پھر اب بھاگنا نہیں، اب تمہارے ساتھ رہنا ہے ہر حال میں۔ اسپتال کی صبح عام صبحوں جیسی نہیں تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی حرین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ پوری رات ارسل کے بستر کے پاس بیٹھی رہی۔ نرسیں آ جا رہی تھیں، ڈاکٹر چیک اپ کر رہے تھے، لیکن حرین کی نظریں صرف ایک چیز پر تھیں، ارسل کے چہرے پر آتی ہوئی ہوش کی ہلکی سی جنبش۔ میڈم، لگتا ہے وہ مکمل ہوش میں آ رہے ہیں، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا۔ حرین نے سر ہلایا اور ارسل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگلے لمحے ارسل کی پلکیں تھوڑا تھوڑا اٹھنے لگیں، آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں۔ کمرے کی سفید چھت، مشینوں کی بیپ اور پھر وہ چہرہ جو آنسو اور مسکراہٹ کا عجیب سا امتزاج لیے سامنے تھا۔ حرین، اس کی آواز کمزور لیکن واضح تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، میں یہ مان چکی ہوں اور تمہیں بھی ماننا ہوگا۔ ارسل نے ہلکے سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر دوبارہ کھولیں۔ تم رو رہی تھی نا؟ میں نہیں تو، آنکھوں نے خود سے بہانے کیسے کیے تھے۔ تو اب ہنسو، تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگی۔ حرین نے ہنستے ہوئے اس کی انگلیاں دبائیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں تمہیں واپس لا کر پھر مار دیتی۔ اتنی محبت ہے؟ نہیں، اتنا غصہ ہے، حرین نے سر جھکا کر کہا۔ محبت تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے، جتنی میں خود کو بھی کبھی نہیں دے سکی۔ تو کیا اب سب ٹھیک ہے؟
ارسل کی آواز میں ایک ہلکی سی ڈری ہوئی امید تھی۔ ٹھیک؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ارسل، حرین نے اس کی طرف جھک کر کہا، لیکن اب تم اور میں ایک ساتھ ہیں اور یہی سب کچھ ہے۔ اگر میں پھر سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کوئی پاگل پن کر بیٹھا تو میں تمہیں خود مار دوں گی۔ حرین کی آواز میں اب مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں دھمکی بھی، درد بھی اور محبت بھی۔ ارسل ہنس پڑا۔ یعنی اب اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، اب ہر قدم سے پہلے پوچھنا ہوگا، ہر بات سے پہلے بتانا ہوگا۔ کمرے میں خاموشی کا ایک خوشگوار لمحہ آیا، پھر نرس نے آ کر دوا دی۔ ڈاکٹر نے معائنہ مکمل کر کے کہا، آئندہ 24 گھنٹے اہم ہیں لیکن بہتری کے واضح آثار ہیں۔ حرین نے سر ہلا کر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ارسل کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جانتے ہو، تمہارے ایکسیڈنٹ کے بعد سب کچھ رک گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے میری سانسیں تمہاری مرضی سے چلتی ہیں۔ ارسل نے جواب دیا، اور تمہارے نہ ہونے سے میری زندگی بے جان ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا، اب ہم ایک دوسرے کو آزمائیں گے نہیں، اب صرف ساتھ دیں گے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور احمد دین اندر آیا۔ حرین نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ابو، ارسل کو دیکھنے آیا تھا، بہت سن چکا ہوں تم دونوں کے بارے میں۔ ارسل نے کوشش کی سیدھا ہو کر بیٹھے۔ السلام علیکم انکل۔ بیٹا، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن جس طرح میری بیٹی کے لیے کھڑے رہے اس پر دل سے دعا نکلتی ہے۔ بس، حرین نے بغیر کچھ سمجھ نہیں آتا ارسل نے دھیرے سے کہا، اور اب صرف یہی سمجھ آتا ہے جو سچ ہے، وہ حرین ہے۔ احمد دین کی بیٹی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ارسل کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ میری بیٹی خوش ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ابو، میں ٹھیک ہوں، اب واقعی ٹھیک ہوں، حرین نے کہا۔ احمد دین نے ارسل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ اگلے 2 دنوں میں ارسل کی طبیعت میں واضح بہتری آ گئی تھی۔ اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد وہ واپس گھر آیا، جہاں حرین پہلی بار اس کے لیے ہاتھ سے کھانا بنا رہی تھی۔ یہ کیا؟ ارسل نے پلیٹ دیکھ کر پوچھا۔ وہی جو تمہیں پسند ہے، لیکن نمک کم ہے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ اگر تم بناؤ گی تو بغیر نمک کے بھی مزہ آ جائے گا۔ اب اتنی بھی خوش فہمی اچھی نہیں۔ حرین نے چمچ سے اس کا ہاتھ مارا۔ سیدھا کھاؤ اور کم باتیں کرو۔ کمرے میں قہقہا گونجا۔ ملازمہ نے دروازے سے جھانک کر کہا، بی بی جی، بہت دنوں بعد خان صاحب کو ہنستے دیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب وہ روز ہنسیں، مگر عقل کے دائرے میں۔ ارسل نے سر ہلا کر کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر بیگم صاحبہ۔ اور یوں وہ کہانی جس کی بنیاد لالچ، ضد اور غلط فہمیوں پر رکھی گئی تھی، اب محبت، یقین اور ساتھ پر استوار ہو چکی تھی۔ ارسل اور حرین نے اپنے حصے کی جنگ لڑ لی تھی، اب انہیں صرف ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلتے چلے جانا تھا۔ کہتے ہیں محبت جیت جاتی ہے، اور اس بار واقعی جیت محبت کی ہوئی تھی۔